तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। और अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, सही नाम जो है, क्योंकि फिर इस्तिखारा ख़राब हो जाता है, फिर हमें मुश्किल होती है, तो वो सेंड करें। जहाँ पर आप रहते हैं जगह का नाम सेंड करें, जिस मुल्क में या शहर में रहते हैं वो सेंड करें, तो इंशाल्लाह आपका मसला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हल किया जाएगा। और आज की सबसे प्यारी हदीस के साथ ये बहन अपना वज़ाइफ शुरू करती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो अल्लाह की मदद सब्र के साथ ही है, अल्लाह की मदद सब्र के साथ है, और हर तकलीफ व मुसीबत के बाद कशीदगी है, और बिला शुबा हर तंगी व मुश्किल के बाद आसानी है। इस हदीस का मफहूम ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें ये बता रहे हैं कि जब तुम मदद मांगते हो ना अपने रब से, जब आप दुआ करते हो, किसी ने कहा कि या अल्लाह पाक हमारी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक हमारी दुआएं, जो हम अल्लाह पाक से क्यों दुआ मांगते हैं, जब हमारी दुआओं में ये अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर चीज एक वक्त मुकर्रर तक कर दी गई है, मौत, जिंदगी, हर चीज लिख दी गई है, फिर हम दुआ क्यों मांगते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हो सकता है तुम दुआ मांगो और तुम्हारी जो सी है मुसीबतें, मुश्किलें खत्म हो जाएं। ये भी दुआ भी अपनी जिंदगी का हिस्सा समझो ना। अब दुआ में जिंदगी का हिस्सा है तो अल्लाह पाक से तुम ये दुआ मांगोगे, हो सकता है आप अल्लाह पाक इसी बात पे अल्लाह ताला ने ये भी लिखा होगा तुम ये दुआ मांगोगे तो ये आपकी दुआ पूरी हो जाएगी। तो हर चीज का कोई ना कोई मकसद है दुनिया में, अगर एक पत्ता भी है उसका भी कोई ना कोई मकसद होगा। ठीक है, आज के सबसे प्यारे वजीफे की तरफ चलते हैं। ये वजीफा एक बहुत ज्यादा फरमाइश पे बताया जा रहा है और बहुत ज्यादा गुजारिश की गई है कि ये वजीफा हमें बताएं। जिंदगी में एक बार आपने ये वजीफा करना है और ये वजीफे वाली एक नमाज की तरह है, बगैर शक के पढ़ें, रात गुजरना ना पाएगी और अभी आपने सर भी उठाया नहीं होगा। मुश्किल से मुश्किल तरीन हाजत इसी वक्त आपकी पूरी हो जाएगी। 2 रकत आपने नमाज नहीं इतनी है, अब भी अगर कोई मुश्किल है अभी पढ़ लें, किसी भी इसकी कोई पाबंदी नहीं है, कोई इसका टाइम नहीं है, लेकिन फजर, तहज्जुद और इशा, ये 3 ऐसे वक्त हैं, इसमें आप नमाज पढ़ें या दुआ करें, वो फौरन कबूल होती है। तहज्जुद के वक्त देखें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि 5 टाइम जब अजान होती है ना तो बंदे जो हैं मुझसे मांग रहे होते हैं, और मेरे पास, मैं जब तहज्जुद होती है तो मैं आखिरी आसमान पर आके अपने बंदे से कहता हूं कि है कोई मेरा बंदा जो मुझसे दुआ करे, है कोई मेरा बंदा जो मुझसे फरियाद करे, अपनी कोई मुश्किल पूरी करे। तो ये दुआ उस वक्त पढ़ी जाए तहज्जुद के टाइम, तो क्या ही नियाब है। जिंदगी में एक बार पढ़नी है आपने। अब आपने पढ़ा 2 नफल आप हाजत के पढ़ेंगे। ठीक है, नियत आप ये करेंगे कि या अल्लाह पाक मैं 2 नफल नियत करता हूँ हाजत के। ठीक है, मुंह मेरा है खाना काबा की तरफ और वक्त है तहज्जुद का, और अल्लाह को अकबर करके आप 2 नफल पढ़ लें। नफल पढ़ने के बाद आराम से आप बैठ जाएं, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आप एक यासीन सूरत पढ़ेंगे। अगर आपको यासीन सूरत पढ़नी नहीं आती तो ये जो यासीन सूरत के आखिर में अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है कुन फायाकुन, कुन फायाकुन, बस एक आयत मुबारका आप पढ़ेंगे। आपने जब पढ़नी है एक आयत मुबारका, वो किस तरह पढ़नी है, आप आयत मुबारका पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आया है कुन, तो कुन जब पढ़ने लगेंगे, जब आपने कुन पढ़ा है उसके दरमियान आप दुआ करेंगे। जैसे अब लफज आया है कुन, आप खामोश हो गए, लफ्ज नहीं पढ़ा आपने, फयाकुन नहीं पढ़ा, उन पढ़ के आपने दुआ करनी है। कोई भी मुश्किल, या अल्लाह पाक मुझे नौकरी मिल जाए, या अल्लाह पाक मैं सेहतयाब हो जाऊं, या अल्लाह पाक मेरे माँ बाप सेहतयाब हो जाए, या अल्लाह पाक मेरी फलां बीमारी खत्म हो जाए, या अल्लाह पाक इसकी जिंदगी में परेशानी है वो खत्म हो जाए, या अल्लाह पाक रिज्क आ जाए, या अल्लाह पाक मेरे बच्चे ठीक हो जाए, या अल्लाह पाक मेरे बच्चे ज़हीन हो जाए, या अल्लाह पाक मुझे औलाद अता फरमा दे, या अल्लाह पाक हमारे पर जितना भी जादू है उसको खत्म कर दे, या अल्लाह पाक। इतनी सारी दुआएं हैं, आप कोई भी दुआ मांगोगे और जैसे ही आप कहेंगे, यहां तक कि आपने किसी, अब सुबह आपका पेपर है, बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ, सुबह आपका एग्जाम है, आपने दुआ करनी है, उसके बाद करना है कुन पे आके रुक जाना है, दुआ करनी है अल्लाह पाक मेरे पेपर्स जो उनसे अच्छे हो जाए, मैं फर्स्ट पोजीशन आ जाऊं, जो मैं सवाल सोचता हूँ वो कर लूं, आपका वो पेपर आ जाएगा। आप वो किसी ऑफिस में जा रहे हैं, अल्लाह पाक मैं आज
اپنا جو ہے انٹرویو دینے جا رہا ہوں، میرا انٹرویو پاس ہو جائے، وہ پاس ہو جائے گا. یا اللہ پاک آج میں اپنی شاپ پہ جا رہا ہوں، میری جو دکان ہے اس پہ بہت زیادہ لوگ آنا شروع ہو جائیں، وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. یا اللہ پاک مجھے رزق کی تنگی ہے، یا اللہ پاک وہ رزق عطا فرمائے، وہ بھی آ جائے. یا اللہ میرا فلاں رشتہ دار عزیز وقار ایک ہاسپٹل میں ہے، یا اللہ کے بندوں کچھ تو مانگو اپنے رب سے، اللہ کے بندوں کچھ تو اپنے رب سے مانگنے کی کوشش کرو. 5 وقت اللہ پاک فرماتے ہیں حی علی الفلاح حی علی الصلاح. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مانگو مجھ سے فلاح کامیابی مانگ دے. اللہ پاک رات کو تہجد کے وقت آ کے کہتے ہیں میرے بندہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے. تو آپ نے اس وقت صرف کن کے بعد فیا کن کہنا ہے، اور الحمدللہ اللہ کے حکم سے آپ کی دعا قبول و منظور ہو جانی ہے، اور اسی وقت آپ کی مشکل ترین حاجت بھی پوری ہو جانی ہے. بہت پیارا وظیفہ ہے، ایک دفعہ ضرور کیجئے گا. اپنی اس بہن کو ضرور یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، دکھ ہے، تو اپنی بہن کو ضرور بتائیں، استخارہ کروائیں. انشاءاللہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کون ہے بندہ جو مجھ سے نہیں مانگتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی تعلیم صحابہ اکرام کو ایسے دیتے تھے جیسے قرآن پاک کی سورتوں کی تعلیم دی جاتی ہے. تو استخارے سے مدد لینی چاہیے، اللہ سے اللہ کی رضا پوچھنی چاہیے. اللہ سے پوچھو کہ ہماری یہ پریشانی کب ختم ہوگی، تو اللہ پاک بتا دیں گے. بجائے ادھر ادھر بھٹکنے کے جو صحیح راستہ ہے اس طرف جاؤ، اپنے رب کی طرف جاؤ. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. استخارے کے لیے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، صحیح نام سینڈ کریں. جہاں پر آپ رہتے ہیں، سٹی، کنٹری، اس کا بھی صحیح طرح بتائیں. انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی. بہت سے لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے، ہمیں ایسی پریشانی ہے، ویسی پریشانی ہے. تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں. عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کالے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر، اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے، یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں کا نمایاں ہونا. خواب میں پیشاب پخانہ دیکھنا، اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا، اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا، اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا. خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا. خواب میں ڈرنا، عجیب و غریب خواب دیکھنا. خواب میں کتا دیکھنا، مردے دیکھنا، بچھو دیکھنا، سانپ دیکھنا. یہ سب جو علامتیں ہیں، یہ سب علامتیں جادو کی ہیں. کالا جادو جو آیا ہے، وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے. اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے. آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں. جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا. جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا، دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا، پیشاب میں بہت تیز اسمیل ہو جانا، پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا، یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا، پیٹ میں درد محسوس ہونا، دست آنا اور بدہضمی ہو جانا، معدے میں درد اور متلی ہونا، بخار ہو جانا، ہر وقت جسم میں درد رہنا، دل کا تیز سے دھڑکنا، سانس مشکل سے آنا، سینے میں درد اور جلن کا محسوس ہونا، آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا، نزلہ زکام، اس قسم کی چھینکیں آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئی، عجیب و غریب سی بدبو آنا، کھانے میں اسمیل ہو جانا، نماز میں نہ دل لگنا، اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے، اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا، ناک کا گرم رہنا، توبہ نعوذ باللہ نماز سے دوری ہونا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ نعوذ باللہ نفرت ہونا، دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا، کاہلی اور سستی رہنا، ہاتھ پیر سون ہو جانا، جسم پر نیلے نشان پڑتے چلے جانا، سر بھاری رہنا، جسم میں سردی کا محسوس ہونا، دن بہ دن جسم کا سوکھنے شروع ہو جانا، بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا، بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد منہ سے اسمیل آنا اور عجیب و غریب سی اسمیل یا بدبو آنا، حلق میں عجیب و غریب سی اسمیل کا ہو جانا، اور آنکھوں کے سامنے گلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا، عجیب سی لائنیں، آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا، جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے، ہیلی کاپٹر چل رہا ہے، عجیب و غریب سی آوازیں آنا، آنکھوں اور کے سامنے اندھیرا چھا جانا، کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا. یہ سب علامتیں جو ہیں
کالے جادو کی ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں۔ آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں، اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، کاروبار میں بندش آ رہی ہے، گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں، کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا، کچھ بھی ایسا ہو، چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پر آ کر سبسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے، دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں، اذان سے چڑچڑا پن ہونے لگتا ہے، اذان کی آواز سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے، جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، دوائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں، یا کسی بھی قسم کی دوائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا، ہر کام میں جلدی ہو جانا، ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا، کوشش کرنا، دکان پہ اگر کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا، لڑنا جھگڑنا یا فساد کرنا اور بے چینی محسوس کرنا، انتظار نہ کرنا، جسم میں کیڑے سے کاٹنا، جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا، یہ سب علامتیں جادو کی ہیں۔ سر میں درد رہنا، کمر میں درد رہنا، گھٹنوں میں درد رہنا، پاؤں میں درد رہنا، جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا، آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا، اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے، اس طرح کی علامتیں بھی جادو کی علامت۔ آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اور رہی بات غیبی موکل کی، تو آج میں آپ کو غیبی موکل کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں۔ عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی، وہ آپ نے سننی ہے، اور 3 سے 7 دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے۔ غیبی موکل کا یہ عمل ہے۔ غیبی موکل کے عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے، پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں، پڑھائی ہم کرتے ہیں، موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے، وہ آپ سنتے ہیں، اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں، آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کی مشکلیں آسان کرتے ہیں، کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں، اور آپ کے اوپر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا، کوئی ساحر نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں۔ غیبی موکل آپ کو رجت سے بچاتا ہے، اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں، عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں۔ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں جو ہے میلز آئیں، لیکن جس کا نصیب تھا، یہ جس کے نصیب میں پڑھائی تھی، ہم نے صرف ان کو دیا ہے۔ تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی بھرپور حصہ لیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا، استخارہ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں۔